बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे उस शख्सियत को जो ना कभी रुका, ना झुका, ना बिका। सैयद अली गिलानी शहीद के हवाले से बाबा हुर्रियत, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कश्मीर से मोहब्बत में तहरीक जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर को दी। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत में, इस्लाम से मोहब्बत में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने नौजवानाने कश्मीर को यह पैगाम दिया कि इस मकसद को आपने थामे रखना है, इसे छोड़ना नहीं है। उन्होंने पाबंद सलासिल भी रहकर देखा, उनके ऊपर सऊबतें भी ढाई गईं, उनकी फैमिली को तंग किया जाता रहा, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त सर्जरी के लिए यानी मेडिकल ग्राउंड पे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच बोला था। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मेरे ऊपर कंपल्शन डाली गई है, मजबूरी डाली गई है, इसलिए जो है उन्होंने पासपोर्ट के अंदर भी ये चीज़ लिखी। लेकिन बर्बरियत के उनके ऊपर पहाड़ तोड़े गए। एक तरफ तो बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, दूसरी तरफ उन्हें लालच भी दी गई। उन्हें यह भी कहा गया कि आपको हम फला पोजीशन दे सकते हैं, आप बताएं आपको क्या चाहिए। तो एक मर्तबा उनका ही कहना था कि अगर श्रीनगर की सड़कें आप सोने की भी बना दें तो फिर भी मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। ये थे सैयद अली गिलानी बाबा हुर्रियत, जिन्हें आज हम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, जिनका पैगाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उनकी दूसरी बरसी जिस अंदाज से हिंदुस्तानी रियासत एक जसद खाकी से डर रही थी, वो जसद खाकी जो सैयद अली गिलानी का था कि ये किसी तौर पे कश्मीरियों के हाथ ना आ जाए, कश्मीरियों के पास ही आया तो जद्दोजहद आज़ादी जो है कश्मीर की, उसमें एक नई रूह फूंक जाएगी। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि कश्मीरी इस सारी प्रैक्टिस से गुजर चुके हैं। कश्मीरियों को बड़ा तजुर्बा है, बड़ी मश्क है इस हवाले से। कश्मीरियों को यकीनन उनके जो महबूब लीडर हैं, महबूब कायद हैं, बाबा हुर्रियत थे, उन्हें उनकी जो नमाज जनाजा है उसमें शिरकत नहीं करने दी गई और कश्मीरी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। कश्मीरियों का अपना एक अंदाज़ है रिवेंज लेने का और वो अपने अंदाज से रिवेंज ले रहे हैं और आज भी ले रहे हैं कि वो तहरीक को ज़िंदा रखे हुए हैं। नौजवान मज़ीद शहादतें देकर इस तहरीक को ज़िंदा रखे हुए हैं। वो सैयद अली गिलानी का वही पैगाम सामने लाए हुए हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बाबा हुर्रियत को। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं फरजाना याकूब साहिबा, MLA भी रही हैं और तजज़ियाकार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फरजाना साहिबा स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया। अल्ताफ़ वानिस साहब सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, अपना थिंक टैंक भी रन करते हैं। स्काइप के ज़रिए हमें डॉक्टर शाज़िया नूर चीमा साहिबा ने ज्वाइन किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़बरदस्त अथॉरिटी जनाब एक्सीलेंसी अब्दुल बासित साहब ने हमें टेलीफोन के ज़रिए ज्वाइन किया है। आप तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सैयद अली गिलानी ने सारी जिंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कैदो बंद में गुजारा, लेकिन भारत के मजालिम उनकी हिम्मत, हौसले और तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ मोहब्बत को कमज़ोर नहीं कर सके। आज भी सैयद अली गिलानी की आवाज़ कश्मीर की वादियों में गूंजती सुनाई देती है। गिलानी साहब मरहूम जब झूम कर कहते कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ झूम जाता। गिलानी साहब आजादी की दुआ करते तो पाकिस्तान भी आमीन कहता। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। भारत ने सैयद अली गिलानी को पहले कैदोबंद से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब कई साल बाद भारत को एहसास हुआ कि सैयद अली गिलानी टूटने वाले नहीं, तो नई दिल्ली के बहुत से नुमाइंदों ने उनसे बार बार राब्ता किया और उनसे कहा कि वो अपने मौक़िफ़ में लचक लाएं। लेकिन वो इस बात का यादा करते रहे कि मसला कश्मीर का हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। भारत की हुकूमत ने बहुत से लालच भी दिए, लेकिन उन्होंने हर पेशकश को ठुकरा दिया। वो साबित कदमी की वो मिसाल हैं जिन्हें जितना भी खिराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। सैयद अली गिलानी ने कहा था कि वो पैदाशी तौर पर हिंदुस्तानी नहीं हैं। By birth I am not Indian. United States. By birth I am not Indian. We are under occupation. हालिया तारीख की बात कर ली जाए तो 2019 में सैयद अली गिलानी ने भारत के जालिमाना फैसले और काले कानून के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई और एक बार फिर
کشمیریوں کے جذبات کے ترجمان بنے. اسی ترجمانی کی سزا میں انہیں ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا اور پھر طویل نظر بندی کی بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا. گیلانی کے قتل ہو جانے کے بعد یہاں کا ایک ایک جوان گیلانی بنے گا انشاءاللہ. اور وہ ہندوستان کے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یہاں ہندوستان کا ایک بھی فوجی اس مقدس سرزمین سے پاک نہیں ہو جائے گا. گیلانی صاحب نے ہندوستانی نام نہاد جمہوریت کا جنازہ نکالا اور خوب نکالا. 3 بار ڈھونگ انتخابات لڑ کر بھارت کی نام نہاد جمہوریت کو بے نقاب کیا. سید علی گیلانی نے اپنی زندگی کے کئی سال وادی جموں کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کی مخالفت کی وجہ سے بھارت کی مختلف جیلوں میں گزارے. دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، تمہاری جمہوریت قابلیت کا جنازہ نکل رہا ہے. ہندوستان کی جمہوریت کا اس کا جنازہ نکل رہا ہے. بابا حریت سید علی گیلانی بھارتی حکومت اور فورسز کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی میں رہے، جس سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا. سید علی گیلانی نے اپنی وصیت اور آخری خواہش میں سری نگر کے شہداء قبرستان میں مدفن ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن بھارتی فورسز نے غیر قانونی طور پر ان کے جسد خاکی کو ان کے اہل خانہ سے چھین لیا اور انہیں خیدر پورہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. پورے شہر میں کرفیو لگا دیا گیا تھا تاکہ لوگ اپنے عظیم لیڈر کے جنازے میں شریک نہ ہو سکیں. کسی کو بھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی اور کشمیری قوم اپنے عظیم رہنما کی آخری جھلک تک دیکھنے سے محروم رہ گئی. لیکن اس سب ظلم کے باوجود سید علی گیلانی بابا حریت کا پیغام کشمیریوں کے دلوں میں معجزن ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاک سرزمین، پاک سرزمین. عبدالباسط صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گا. یہ فرمائی گا آپ کا ایک وقت گزرا ہے، آپ کی انٹریکشن سید علی گیلانی مرحوم سے رہی ہے، تو آپ بتائیے گا آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا، آپ نے کیسی ریزیلینس ان کے اندر پائی؟ میں ان خوش قسمت پاکستان کے سفارتکاروں میں سے ہوں اور میں پاکستان کا آخری ہائی کمشنر ہوں نیو دہلی میں جن کو ان سے ملاقات کا شرف ملا. اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ صرف ایک بار نہیں کئی مرتبہ، اور وہ پاکستان کے ہائی کمیشن میں بھی، پاکستان ہاؤس میں بھی، اور پھر ان کا جو اپنا فلیٹ ہے ایک بڑا چھوٹا سا نیو دہلی میں، وہاں بھی کئی بار جانے کا ملاقات موقع ملا. اور پھر ایک دفعہ وہ شدید عزیز تھے تو دہلی میں ایک ہاسپٹل میں بھی جا کر ان کی مجھے عیادت کا شرف حاصل ہوا. جی، بڑی ہماری شخصیت، پرعزم، پاکستان اور کشمیر سے یکساں طور پر محبت کرنے والی. اور میں نے تو خود ان کی آنکھوں میں یقین جانی آنسو دیکھے ہیں جب بھی انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے. اور ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں، لیکن بھارت کی جو غازمانہ قبضہ ہے اس نے کو پاکستان وزٹ کرنے بھی نہیں دیا. ہم نے بہت کوششیں کی تھی لیکن بھارت کی ہردرمی ہم سب جانتے ہیں. اور یہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہائی کمشنر صاحب ایک بات وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہائی کمشنر صاحب جہاں تک مقبوضہ جموں اور کشمیر یا کشمیریوں کا تعلق ہے، جی، وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے بھارت کے قبضے سے اپنے آپ کو، اپنی آزادی لینی ہے اس قبضے سے. اور ان کا ہمیشہ یہی کہنا ہوتا تھا کہ جب پاکستان آزاد ایک طاقتور ہوگا، اندر سے مضبوط ہوگا، تو جدوجہد ہے کشمیریوں کی ان کو خود بخود اس کو تقویت ملتی چلی جائے گی. جی، تو یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. تو میں اس بات کی ہمیشہ تائید کرتا تھا کہ بڑا زبردست ان کا ایک پیغام تھا کہ جو انہوں نے نعرہ دیا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ بھی پورا بڑے جامع انداز سے ان کی پوری تحریک، کشمیریوں کی پوری تحریک کو ایک لحاظ سے ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کشمیریوں کے جذبات ہیں کیا، وہ چاہتے کیا ہیں. بالکل ٹھیک. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گیلانی صاحب بہت کریڈیبل شخصیت تھی. ان کے صرف ایک کہنے پہ
پوری ویلی بند ہو جائے. وہ ایک شاید واحد میں تو نہیں کہوں گا لیکن بھارت کا جو اسٹیچر تھا اس پوری جدوجہد آزادی میں وہ میرے خیال میں اس کا شاید مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک انمیچڈ تھا. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ جو پیغام ان نے دیا ہے جو میسج وہ بھی زندہ ہے. ٹھیک. ایکسلنسی عبدالباسط صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ہم سے بات کریے. فرزانہ صاحب اس میں آپ کو انوالو کرتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ ہاؤ ڈو یو سی ان کی جو جد و جہد تھی اور آخری دم تک انہوں نے جو پیغام دیا اس میں کتنی کنسسٹنسی تھی, کتنی کلیئرٹی تھی اور کتنا زبردست طریقے سے انہوں نے ٹکر دیے رکھا آخری وقت تک ہندوستان کو. میں آپ کی آخری بات سے ابتدا کروں گی کہ ٹکر والا جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے تو گیلانی صاحب بائی دی اینڈ بہت کمزور ہو چکے تھے اور آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جس میں وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کیونکہ اس کمزوری میں بھی ان کو انڈر ہاؤس اریسٹ رکھا گیا تھا. اور وہ جس طرح سے باہر ہندوستانی فوجیوں سے مخاطب تھے اور ان سے جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے وہی حقیقت ہے اور وہی ایک لارجر دین لائف پرسونا ہے سید علی گیلانی صاحب کا کہ وہ نہ صرف سولجر آن دا گراؤنڈ تھے بلکہ وہ ایک ہسٹوریکل فگر بھی تھے. انہوں نے ہسٹری خود لکھی ہے کشمیر کی. ٹھیک ہے, یہ وہ انسان ہے کہ جس نے نہ صرف ہسٹری بنائی ہے اس نے لکھی ہے. اس نے سارے جو مختلف ایک امپریشن ہے نا کہ جی کشمیری سیپریٹ ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. گیلانی صاحب نے اپنی زندگی میں سب کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا. طاقت ان کی یہ تھی کہ ہم سب کے جو ہیں وہ بڑے تھے, ہم سب کے بزرگ تھے وہ, اور ان کی اس چھتری کے تلے چاہے وہ یاسین ملک ہیں چاہے وہ میر وائز ہیں, کوئی بھی رہنما ہے اگر وہ یہ کہتا تھا کہ وہ کشمیری رہنما ہے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ گیلانی صاحب کے پاس آ کر ان کے قدموں میں نہ بیٹھے. اور یہ نہ صرف ان کی عزت تھی بلکہ ان کے لیے محبت تھی. ہم سب کے دلوں میں جو ان کے لیے محبت تھی وہ بالکل ویسے ہم سب کشمیریوں کے لیے تھے جیسے کہ ہمارے باپ دادا ہوتے ہیں. تو جب وہ نہیں رہے وہ ایک جو شفقت اور ایک جو دعا کا جو سایہ ہوتا ہے وہ سارے کشمیریوں نے محسوس کیا ہے کہ بالکل جیسے آپ کے بزرگ جب تک زندہ ہوتے ہیں جو برکت ہوتی ہے اس میں آپ جس طرح سے اس سائے میں رہ رہے ہوتے ہیں, اب جب کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے تو شدت سے وہ کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن کمی تو ہے, کمزوری نہیں ہے, کیونکہ ان کی دعائیں ان کی محبت ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوئی. گیلانی صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن وہ ہمیشہ ہر کشمیری کے دل میں ہیں اور رہیں گے. یہ محبت جو ہے زندگی ختم ہونے سے محبت ختم نہیں ہوا کرتی, محبت لازوال ہوتی ہے, انسان لازوال نہیں. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں وانی صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا. ہندوستان نے یہ سمجھا کہ ان کا جسد خاکی ان کی اہل و عیال یعنی فیملی کو دے کر یا کشمیریوں کو ان کے حوالے نہ کر کے وہ ایک بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے. گیلانی صاحب کو لوگ بھول جائیں گے, ان کے پیغام کو بھول جائیں گے. جو کچھ انہوں نے کیا کہ ان کی وصیت سے ہٹ کر کام کیا ہندوستانی فوج نے, ایڈمنسٹریشن نے اور پوری فاشسٹ رجیم نے, کیا وہ کسی طور پہ بھی کسی کشمیری کے ذہن سے گیلانی صاحب کا امیج جو ہے وہ نکال سکے, ان کا پیغام نکال سکے؟ شہید مقبول بٹ کو جب دلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی اور ان کا جسد خاکی کشمیریوں کے حوالے نہیں کیا بلکہ جیل کے اندر انہیں دفن کیا گیا, یہ سوچ کر کہ اب آزادی کا جو یہ نعرہ ہے, جو یہ جوش ہے, جو یہ تحریک ہے, یہ ختم ہو جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا اس سے کتنے مقبول بٹ پھوٹ پڑے اور یہ تحریک کتنی توانا گئی. اور پھر 2013 میں ہم نے دیکھا ایک اور معصوم شہید کو ان کو پھانسی پر چڑھا کر ان کی جسد خاکی بھی وہاں دفن کی, یہ سوچ کر کہ ہم کشمیریوں کو اس سے بھی محروم کر دیں گے, ان کو سیلیبریٹ کرنے نہیں دیں گے, ان کو ماتم بھی کرنے نہیں دیں گے اس پر. یہ تمام چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہندوستان نے اس کے بعد جو کشمیر کے ننے مجاہد تھے ان کو دور دراز کے پہاڑوں میں دفن کرنا شروع کر دیا, لواحقین کو ان تک جانے کی اجازت نہیں دی, اور اس سے ہندوستان کی تنگ نظری جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہندو انتہا پسند سرکار آئی تھی اس نے یہ ساری چیزیں چھین لی. اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ پھر شہید اشرف صحرائی اور سید علی شاہ گیلانی
کے جسد خاکی کو رات کی تاریکی میں دفن کرنا، ان کے جو پرستار ہیں ان کو ان جنازوں میں شرکت نہیں کرنے دینا، پھر جو لوگ وہاں پر گئے ان کے خلاف بھی مقدمات داخل کرنا، اس سے ہندوستان تو جو کچھ چاہتا تھا ایسا نہیں ہوا۔ یہ آج جو ہم بیٹھے ہیں یا کشمیر کے اندر جو آج بھی آواز آ رہی ہے، دنیا کے اندر جو آج آواز آ رہی ہے، یہ سید علی شاہ گیلانی یا جو کشمیر کے دوسرے سینئر حریت رہنما تھے، نوجوان تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ انکلکیٹ ہوا ہے کشمیر کی نوجوان نسل میں۔ جو آج کی نسل ہے وہ نسل اس نظریے پر، ان نعروں پر لگاتار کاربند ہے اور اس مشن کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اور ہندوستان کی سرکار کو اتنی بڑی فوج رکھ کر، انہیں اتنے سارے اختیارات دے کر، کشمیر کے اندر اخبارات کو اور دوسرے ذرائع پر تحریک کی خبر نہ ہونا، کشمیر کے لیڈروں کی خبر نہ ہونا، ان کو بالکل بلیک کرنا وہاں پر، وہ سمجھے تھے شاید تحریک ختم ہو گئی۔ لیکن یہ وہ سبق جو سید علی شاہ گیلانی اور ان جیسے بزرگوں نے کشمیری قوم کو دیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اور جو اس وقت بھی ہمارے قائدین دلی کے تہاڑ جیل میں جو صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، یاسین ملک جس کو پھانسی کا پھندہ بالکل سامنے انہوں نے رکھا ہوا ہے، شبیر شاہ، مسرت عالم بٹ، آسیہ اندرابی، اسی راستے پہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا جو مشن ہے، جو آزادی ہے، جو ہماری جو بزرگوں نے ایک لاہ عمل بنایا، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس پر کاربند ہے۔ یہ کامیابی ہے سید علی شاہ گیلانی کی اور ان جیسے لوگوں کی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو کرتے ہیں یہ فرمائے گا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ نعرہ پاکستان میں تو اس کی گونج ہمیں سنائی دی، کشمیر میں بھی اس کی سنائی دی، انٹرنیشنل ایرینا کے اندر اس نعرے نے کتنا ارتعاش پیدا کیا ہے۔ ان کی پرسونا کے بارے میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ اس طرح کی شخصیات میں سے ہیں جن کے بارے میں پنجابی کا ایک شعر ہے کہ بلے شاہ سے مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ان کی تو قبر کے ساتھ بھی بالکل وہی ہوا جو کئی 100 سال پہلے بابا بلے شاہ کی قبر کے ساتھ ہوا، لیکن نہ آج ان کا نام، بابا بلے کا نام ختم ہو سکا ہے، نہ سید علی شاہ گیلانی کا نام کبھی بھی ختم ہونے والا ہے۔ میں جب ریسرچ کر رہی تھی اس ٹاپک پہ تو اتنی حیرانی کی بات میری سمجھ میں آئی کہ انڈین فورسز جو ہیں وہ سید علی شاہ گیلانی کے فیونرل کی ریہرسل یا پلاننگ کرتے تھے، اور اس کا نام انہوں نے جی پلان رکھا ہوا تھا۔ جی پلان، آپ اس خوف کا عالم دیکھیں کہ کمانڈوز جو ہیں وہ ریہرسل کر رہے ہیں ایک زندہ انسان کے فیونرل کو۔ وہ اس لیے ریہرسل کر رہے تھے کہ جو ڈاکٹرز ریکوائرڈ تھے سید علی شاہ گیلانی بابا حریت کو، وہ پرووائڈ نہیں کیے جاتے تھے، جو میڈیسنز ریکوائرڈ تھی وہ پرووائڈ، ان کو پتا تھا۔ ان کا ایشو نہیں تھا نا، وہ تو انہوں نے پرووائڈ کرنے ہی نہیں تھے، کیونکہ نہ وہ اپنے اصولوں پہ سودا کرتے تھے، نہ وہ سمجھوتا کرتے تھے۔ ان کی وابستگی جو ہے وہ کشمیر یا پاکستان کے ساتھ جذباتی نہیں تھی، وہ نظریاتی تھی، اور وہ نظریے کی بنیاد پر بہت پہلے یہ سمجھ چکے ہوئے تھے، اور وہ پریڈکشنز کیا کرتے تھے۔ اگر آپ ان کی لائف ہسٹری کو دیکھیں تو وہ پریڈکٹ کرتے تھے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان لافل ایکٹ ہیں یہ کتنے ڈریکونین ہیں اور یہ کشمیر میں کیا کرنے والے ہیں۔ یہ انہوں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جو آپ کا پبلک سیفٹی لا، روداد قفس میں بھی بہت کچھ لکھا انہوں نے اس حوالے سے۔ بالکل انہوں نے لکھا کہ یہ جو پبلک سیفٹی لا ہے آپ کا، یہ باقاعدہ بنایا ہی کشمیریوں کو پرچ کرنے کے لیے۔ آپ کا جو ان لافل ایکٹیویٹی پریونشن لا ہے یہ کشمیریوں کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جینوسائیڈ کی بات سب سے پہلے انہوں نے کی تھی کہ ہمارا انڈیجنس کلچر اور ہماری ایتھنیسٹی کا پراپر ایک سسٹمیٹک جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ تو ان کے تو فنڈامنٹل جو ان کی جو آئیڈیالوجی تھی اسی پہ تو وہ کھڑے ہوئے تھے جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اسی سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ خوف دیکھیں لوگوں کو، بزدل کو لاش کا بھی خوف ہوتا ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں دوائی کی، ڈاکٹر کی، وہ ایسی کوئی چیز ان کو مہیا کرنا ان کے ایجنڈا میں شامل نہیں تھی، لیکن ان کی جسد خاکی کا بھی اتنا خوف تھا کہ کمانڈوز ریہرسل کیا کرتے تھے کہ اس وقت ہم
اس جمع غفیر کو کیسے سنبھالیں گے اور ہم نے فوراً کیا ایکشن لینے ہیں. آپ کو تاریخ میں ایسی مثال کبھی نہیں ملی ہوگی کہ آپ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہوں کہ ہم نے کیا, تو کیا اس سے کیا نتیجہ انہوں نے حاصل کر لیا. ایک جسم ہے نا, تو جسم تو ویسے بھی ہم مسلمان ہیں, ہمارا یقین ہے کہ یہ امانت ہے, یہ چلا جانا ہے, مٹی میں مل جانا ہے. جو چیز نہیں رہنی یہاں پہ رہ جانی ہے وہ ہے نام, وہ آپ کا کام. تو آپ وہ نام اور کام کیسے ختم کریں گے. ابھی ریسنٹلی ایک اور پروگرام میں بات ہو رہی تھی, جو لیٹر لکھا گیا ہے G20 کنٹریز کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے اور دنیا کی اور آرگنائزیشنز کی طرف سے. آپ یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کی قربانیوں کے بغیر ویسٹ اس طرح کے خط لکھ سکتا تھا؟ ویسٹ اپنی سلیکٹیو بلائنڈنس سے ہٹ سکتا تھا. ٹھیک پوائنٹ آ گیا. یہ فرمائیے گا, اکثر بات ہوتی ہے کہ جی کہ آؤٹ آف باکس سوچیں, آؤٹ آف باکس سوچیں. 4 نکاتی ایجنڈا آتا ہے, سید علی گیلانی بابا حریت کہتے ہیں نو, تو پھر وہ نو ہو جاتا ہے. کتنا بڑا میسج ہے ہر طرف کے لیے جو یہ سوچنا چاہتا ہے کہ آؤٹ آف باکس سوچیں. یہ ایک بڑا ہی پسندیدہ سا فریز ہے جی, آؤٹ آف باکس, جس پر کہ عموماً ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے یقینی طور پر ان دا باکس جو کچھ بھی ہے وہ ذرا چیک کر لیا ہے. جو اس وقت ان کا پرسپیکٹیو تھا, جی بالکل, جی بہت سے لوگ ساتھ تھے لیکن انہوں نے کہا وہ کہ ایک دیکھیں, وہ ہم اس کو ایک بہت ہی مشکل وقت سمجھتے ہیں. یقیناً یہاں پر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سی بی ایمز کی آڑ میں کافی فائدہ ہوگا, لیکن اس میں کیا ہوا, وہ دیوار بن گئی جو کہ کبھی بھی اس سے پہلے نہیں بن سکتی تھی. اگر ہندوستان کوشش کرتا تھا تو پاکستانی فوج جو ہے فوراً اس کو روک دیتی تھی. بابا حریت نے کتنا اویئر کیا تمام سائٹس کو, سب کو, اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن جس وقت, جس دن گیلانی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ ناممکن ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, جو چھوٹے چھوٹے قائدین ہیں جن کو شاید آپ کی نظر میں ہوں, وہ کچھ بھی کہہ رہے ہوں, انہوں نے کسی نے بھی بائی دا وے کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آپ کریں, سب نے انکار ہی کیا تھا. لیکن جب اس کی انڈورسمنٹ ہو گئی تو اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی, اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس بارے میں دوبارہ بات بھی کی جا سکے. یہ آپ کے پاس ہسٹری کے ریکارڈز میں ہے کہ جی اس طرح کی بات کبھی ہوئی تھی, لیکن یہ سوچا جائے کہ اس چیز کو دوبارہ سامنے لایا جا سکتا ہے, یہ ناممکن کر دیا. ان کے ایک انکار نے اس کو ناممکن بنا دیا. کتنا واضح روڈ میپ سید علی گیلانی بابا حریت دے گئے ہیں کشمیری قوم کو, آنے والی نسل کو, ہمارے نوجوانوں کو. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, گیلانی صاحب کی جو شخصیت تھی جس کے بارے میں ہم نے اتنی گفتگو کی, وہ ہماجہت شخصیت تھی. وہ اپنے نظریات اور اپنے جو ارادے کے پکے تھے. ان کی طرز سیاست پر بہت سارے لوگوں کے ان پر سوالات بھی ہیں, لوگ ان پر سوال بھی کر سکتے ہیں کہ طرز سیاست ایسا ہونا چاہیے تھا, ویسا ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن گیلانی صاحب نے اپنے وقت میں اپنے جو اس کے ایکشنز تھے اس سے یہ ثابت کر دیا کہ میں جو میرے نظریات ہیں دے آر ویری مچ کلیئر, میں کسی چیز پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں جو کشمیریوں کو جو پیغام دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈٹ کے رہنا ہے میدان میں, آپ نے کسی طرح بھی کسی بہانے کسی ایسے پھیلاوے میں نہیں آنا ہے جو دشمن آپ کے سامنے رکھے, جس ٹریپ میں آ جائیں. سو روڈ میپ کلیئر ہے, یہ روڈ میپ کلیئر ہے کہ یو ہیو ٹو بی آن دی آئیڈیالوجی, یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ کم واٹ میں. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے فرزانہ صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے, وانی صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ, اور ہمارے ساتھ رہے ایکسیلنسی ایمبیسڈر عبدالباسط صاحب. آپ نے بڑے زبردست طریقے سے آج کے حوالے سے بالخصوص سید علی گیلانی بابا حریت کو خراج عقیدت پیش کیا. اس کم وقت کے اندر ہمیں ان کی شخصیت کے اتنے پرتو ہیں کہ ہم اس طرح سے خراج عقیدت پیش تو نہیں کر سکے, لیکن اپنے تئیں ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.